देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नैब के छापे, एहतसाब पर सियासत और हुकूमत का किरदार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। दीवारों के पीछे ना छुपे, आप काइंडली बाहर तशरीफ लाएं। वजीर आजम अदारों को इस्तेमाल करके रियासती दहशत गर्दी कर रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए जो गैर कानूनी अमल किया आज नैब ने। एक तरफ कहते हैं हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये पैसे वापस करेंगे या ये जेल काटेंगे, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, अदालत का हुक्मनामा मेरे पास है, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। कहा जाता है कि ड्रामा ड्रामा होता है, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी। सवाल यह है कि लाहौर में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के घर के बाहर 2 दिन से लगे थिएटर को किस कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि यहाँ किरदारों के पीछे किरदार हैं। अब वो कितने ढीले या तगड़े हैं उसका फैसला तो तमाशबीनों ने करना है, लेकिन फिलहाल दिन हमजा शहबाज के नाम है जो नैब की पहुंच से दूर रहने में कामयाब रहे। सवाल यह है कि क्या हमजा शहबाज रियासत की मर्जी के बगैर रियासत से टक्कर ले सकते थे? क्या आज हमजा शहबाज अपने ताया साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी पीछे छोड़ गए हैं कि जिनकी गिरफ्तारी पर पत्ता नहीं हिला, लेकिन हमजा की गिरफ्तारी अमन अमान का मसला बन गई? सवाल यह भी है कि आज के बाद नैब कहां खड़ा है? क्या नैब चेयरमैन जैसे साबिक सुप्रीम कोर्ट जज से हमजा केस पढ़ने और समझने में गलती हो सकती है? अगर नहीं तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के आज के फैसले को किस तनाजुर में देखा जाए? क्या अब भी नैब के पास कोई अखलाकी कुव्वत बची है? सवाल यह भी है कि नैब का ये कंडक्ट एहतसाबी अमल को कितना मशकूक कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ नून लीग का इल्जाम है कि नैब की गैर जरूरी उजलत के पीछे वजीर आजम का हाथ है। शायद यही वजह है कि हुकूमती तर्जुमान शरीफ बरादरान और आसिफ जरदारी को 2 ही रास्ते दे रहे हैं, जेल या प्ली बार्गेन। लेकिन अदलिया के हालिया फैसलों को वो कहां रखेंगे? क्या ये हुकूमती बयानिया ख्वाहिशात से आगे बढ़ सकेगा? देखना यह भी है कि एक दिन के वक्फे के बाद पीर को इस कहानी का क्या ड्रॉप सीन होता है और इसके सियासी असरात क्या होंगे। इन तमाम इश्यूज पे हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं जनरल अमजद शुएब साहब ने, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं अंसार अब्बासी साहब और मजहर अब्बास साहब। भाई साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जनरल साहब को आपने सीनियर एनालिस्ट बोला, he is also defense नहीं, he is also defense, actually he is defense and security analyst। चलिए मैंने सीनियर कह दिया तो एतराज नहीं, आपको पता है ना क्या वो कह दिया गया है कि तारुफ आपने सीनियर तज्जियाकार पे करवाना है और सिक्योरिटी के तौर पे कराएंगे तो इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ मेरी रिजर्वेशन है इस ये जो सर्कुलर इशू है ना पैमरा ने, इस तरह का सर्कुलर इशू होना नहीं चाहिए था, बिकॉज जनरल साहब उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। जनरल साहब पाकिस्तान की कौम वही रिटायर्ड हैं। सर कितना सा हो गया रिटायरमेंट को आपको? 20 साल सो अपडेटेड देखें उनकी रिजर्वेशन ये है कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो हम आहंग होना तकाज़ा जी, लेकिन एट टाइम्स ये होता है कि फर्ज करें आप जिनको आप अप्रूव करके भेज देंगे, फर्ज करें उनसे कोई ऐसी बात हो गई तो जो जिम्मेदारी तो उनकी जिम्मेदारी। एक बात मैं भी कहूंगा, सो ऐसा ना हो कि ये एम्बैरेसमेंट हो जाए इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कि नहीं होनी चाहिए। आप और एनालिस्ट बहुत से, डिफेंस एनालिस्ट बहुत से सिविलियन भी हैं, उनका क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। सर एक सेकंड, लॉ एक्सपर्ट राजा आमिर अब्बास साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब आप बात करें फिर मैं ब्रेक लूंगी। मुझे ये बड़ा मजा का खेज नोटिफिकेशन पैमरा का लगा है। देखिए कुछ अरसे पहले अगर याद हो, जनरल साहब को भी याद होगा, अंसार को भी याद होगा, राय साहब को भी, कि DGISPR ने खासतौर पे गालिबन जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो रिटायर्ड जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, उनके बारे में उन्होंने ये कहा था कि जी वो आते हैं, वो इज़हार ख्याल करते हैं, वो उनका अपना ओपिनियन होता है, उनका बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मदर कहा था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब वो विजिट कर रहे थे सेनेट को, अब सेनेट में ये क्वेश्चन किसी ने उठाया था उनके ऊपर, जब वो ब्रीफिंग दे रहे थे तो उस पर उन्होंने कहा था कि जी वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में करते हैं, उनकी वर्जन ऑफिशियल वर्जन नहीं होती। क्लियर बात थी सर पहले भी, लेकिन अब उन्होंने हमें पता था कि आप लेकिन अब तो ऑफिशियल होगा ना, अब ऑफिशियल होगा। बिल्कुल इससे क्वालिफाई करवाना ये बहुत ही एक तरह से हमारे बड़े सीनियर डिफेंस एनालिस्ट की जो है, मुझे तो कम से कम ये इंसल्ट फील होती है कि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे उधर आप उनको डिफेंस एनालिस्ट नहीं कहेंगे। क्या डिफेंस एनालिस्ट का पॉलिटिक्स पे जो है वो अपना तजिया नहीं हो सकता? आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, बिल्कुल नहीं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इससे एम्बैरेसमेंट
ملک کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی ہو سکتی ہے, فوج کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. تو مطلب اس فیصلے کے اوپر ذرا نظر ثانی ہونا چاہیے, کیونکہ ریزرویشن کا اظہار تو ہو رہا ہے. بالکل نظر ثانی ہونی چاہیے. لیکن اب بریک کے بعد آج جو پورے دن کارروائی ہوئی ہے نا, اس کے اوپر جو کل سے چل رہی تھی اس پہ بات کریں گے. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا عامر عباس صاحب, اب ایک طرف نیب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ لہرا رہی تھی, اور دوسری طرف حمزہ شہباز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ دکھا رہے تھے, لیکن ان دی اینڈ جو آج موقف ہے وہ حمزہ شہباز کا ہی, اسی کی جیت ہوئی ہے, چونکہ وہ ریسٹرین آرڈر آ گیا کہ ان کو نہیں اریسٹ کیا جا سکتا. تو لیگلی اس پوری صورتحال کو, اس کیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو سا آج فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا, آلدو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں فیصلے آ رہے ہیں کوئی ہفتوں کے کوئی دنوں کے, یہ ایک دن کا فیصلہ منڈے کو پھر آنا ہے. اور اب یہ جو ضمانت ہے, ضمانت قبل از گرفتاری اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیل بیفور اریسٹ, بیکاز آپ اس کو ٹرانزیٹری بیل نہیں کہیں گے کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جانا ہی نہیں ہے, واپس لاہور ہائی کورٹ آنا ہے. تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے جو آج مسنگ تھا اس کیس میں, کہ جب بھی ضمانت قبل از گرفتاری لینے جاتے ہیں تو جو شخص ایکیوزڈ ہوتا ہے وہ پیش ہوتا ہے, اور اس کی غیر موجودگی میں کبھی عدالتیں انٹرٹین نہیں کرتی, وہ کہتے ہیں پہلے یہ پیش ہو. تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ آیا ہے. اور چھٹی کے دن اگر آج نیب یہ اپیل لے کے جاتا تو کیا اسی طرح سے انٹرٹین کیا جاتا ہے یا انتقام کا الزام لگتا؟ پاکستان کے 99% میں سے کوئی شخص جو اس سے زیادہ بری کنڈیشن میں ہوتا, اگر وہ یہ بیل لے کے جاتا تو یہ کبھی بھی انٹرٹین نہیں ہوتے. تو دس شوز کہ ابھی بھی وہ جو ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی بڑے آدمی کے لیے, بہت بڑے آدمی کے لیے شاید تھوڑا سا آسان ہے اپروچ کرنا. تو کیا ہائی کورٹ سے اس پہ سوال ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے, چونکہ جو بات ابھی آپ کہنا چاہ رہے تھے, پھر تو یہ سمجھا جائے گا نا کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے, جبکہ بات کی جاتی ہے قانون سب کے لیے برابر ہے. دیکھیے, ابھی ہائی کورٹ نے آرڈر ہم نے پڑھا نہیں ہے, اس نے واضح طور پہ نہیں لکھا کہ کن گراؤنڈز پہ دی ہے, انہوں نے صرف ریسٹرینٹ کر دیا, بیل بھی شاید نہیں دی. ان کو کہا ہے کہ جی آپ ایک دن کے لیے ان کو اریسٹ نہ کیجئے, یہ جب منڈے کو آئیں گے تو اپنی جو انہوں نے ضمانت کی درخواست لگائی ہوئی ہے تاکہ اس کا موقع انہیں مل جائے کہ اگر ان کو ضمانت قبل از گرفتاری ملتی ہے. لیکن یہ بھی کسی عام آرڈینری, اور خاص کر جب آپ کے گھر کے باہر اریسٹ وارنٹس لے کے ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کھڑی ہوئی ہے اور آپ اندر سے باہر نہیں آ رہے, ایک دن سے نہیں 2 دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور آپ کا لائر جاتا ہے. دس از سم تھنگ انپریسیڈنٹڈ کہ ملزم اندر موجود ہو اور ٹیم باہر پہ کھڑی ہوئی ہے. لیگل نوٹس نارملی عدالتیں یہ کرتی ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی جو ایگزیکیوٹنگ اتھارٹیز ہیں, انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز ہیں, ان کے ساتھ نہ صرف ان باہر کھڑی ہیں, کل تو ان کو ان کے کپڑے پھاڑے گئے, انہیں روکا گیا, یہ ہو رہا ہے. تو وہ کار سرکار میں جو مداخلت کا معاملہ تھا اس کا بھی فیصلہ ہو گیا پھر, چونکہ اس میں ایک FIR بھی کٹی تھی نا جس میں حمزہ شہباز, شہباز شریف اور کئی اور لوگ بھی نامینیٹڈ ہیں. لیکن انہوں نے جو ریسٹرین کیا ہے وہ نیب کو کہا ہے کہ فی الحال آپ اریسٹ نہیں کریں گے. وہ تو میرے خیال اس میں کریں گے بھی نہیں, جب نیب نہیں کر پا رہی تو وہ ان کی کیا مجال. اوکے ٹھیک. مظہر عباس صاحب, سر میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی ضمانت کے بعد ہم نے ایک جو ڈیل کا تاثر جا رہا تھا, جو ریلیف کی بات بھی ہو رہی تھی, اب یہ جو کل نیب نے چھاپا مارا, آج کی جو کاروائی ہے اور آج جو اریسٹ سے روکا گیا حمزہ شہباز کو ہائی کورٹ کی طرف سے, تو آپ اس ٹوسٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ دیکھیں, مجھے ایک تو راجہ صاحب بھی اس میں گائیڈ کر سکتے ہیں, مجھے بڑا عجیب سا آج جو ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر نیب نے جو سیاسی تقریر کی اس سے وہ سارا تاثر زائل ہو گیا کہ وہ کتنے پروفیشنل ہیں. کیونکہ آپ نہیں کر سکتے پولیٹیکل اسپیچ کھڑے ہو کے. آپ ہمیں علامہ اقبال کا شعر سنا رہے ہیں, علامہ اقبال کی مثالیں دے رہے ہیں, سر سید کی مثالیں دے رہے ہیں, سیاستدانوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, چھپنا نہیں چاہیے. یہ ایک آفیسر کا جو وارنٹ سرو کرنے آیا ہے, جو گرفتار کرنے آیا ہے, یہ اس کا بنتا ہی نہیں ہے. وہ اسپیسیفک کوئسچن ہے, باقی نو کومنٹ. یہ تو پروفیشنل آفیسرز کرتے ہیں. دوسری بات, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں حمزہ شہباز صاحب کو گرفتاری دینی چاہیے تھی. ٹھیک, گرفتاری دیتے, آ کے بات کرتے, کہتے کہ انہیں غلط گرفتار کیا گیا ہے, کہتے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن ہے, کہتے کہ یہ سارے جو بھی مقدمات کے بارے میں ان کا اوپینین ہے. یہ بات اپنی جگہ بڑی اہم ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ سڈنلی اسی کیس کے اندر ایڈ کر دی گئی ہے, یہ بہت عجیب و غریب بات ہے. اور ایک دم ایک چیز نئی انکوائری آئی, اور نئی انکوائری میں آپ نے ودن 24 آورز 48 آورز آپ نے وارنٹ بھی گرفتار کر دی, اور وارنٹ گرفتاری لے کر آپ پہنچ بھی گئے. اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ گھر سے باہر آ کے کبھی فنکشن وغیرہ میں جاتے رہتے ہیں, اس وقت گرفتار کر لیتے.
تو فوری طور پہ یہ جو ایگزیکیوشن ہے، یہ جو کال آن نوٹس بھی آپ نے اگر ایک دیا ہے جس کی کوئی ابھی تک ثبوت سامنے نہیں آیا ہے، آپ ایک اور دے دیتے نوٹس، اس کے بعد گرفتار کر لیتے. تو یہ جو ایبرپٹلی چیزیں ہوئی ہیں یہ بڑی، لیکن اس کے باوجود حمزہ شہباز زیادہ بڑا سیاسی فیصلہ کرتے اگر وہ اپنی گرفتاری آ کے دیتے، ایڈریس کرتے جو بھی انہوں نے مختصر بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو گرفتاری دینا چاہیے تھی اور یہ ان کا ایک بڑا سیاسی فیصلہ ہوتا، ان کے فیور میں بھی جاتا. لیکن سر آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ شہباز شریف گرفتار ہوئے، میاں نواز شریف ہوئے، ان کے اور بھی کئی لیڈرز ہوئے، لیکن ہمیں اس طرح کی مزاحمت دیکھنے میں نہیں آئی جو ٹرینڈ ہمیں حمزہ شہباز کے حوالے سے نظر آیا ہے. تو اس کی کیا آپ کو وجوہات لگتی ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ لیکن دونوں چیزیں نا، شہباز شریف کو جو گرفتار کیا گیا وہ تو انہیں پہلے نیب بلایا گیا انکوائری کے لیے اور وہاں بٹھا لیا گیا. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کی بھی گرفتاری اسی انداز میں ہوئی اور نواز شریف صاحب خود واپس آئے، انہوں نے گرفتاری دی. یہاں جو سچویشن تھی کہ آپ اچانک پہنچ گئے، اچانک آپ نے جو ہے وہ گھر کا گھیراؤ کر لیا، تو نیب نے خود ایک پولیٹیکل سین کریٹ کیا جو کہ اننیسیسری تھا میرے نیاز سے. پتہ نہیں کس چیز کا ویٹ کر رہے تھے، اور اسی لیے آپ نے دو دن آپ نے ایک سین کریٹ کیا. مجھے یہ بھی تعجب ہے کہ جس طریقے سے پہلے اس طرح ریاکشن شاید مریم نواز صاحبہ کا اس پر نہیں آیا، اس کی بڑی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن حمزہ شہباز کو گرفتاری دینی چاہیے تھی. وہ زیادہ پولیٹیکل اسٹرانگ ہوتے اور سیاسی رہنماؤں کو گرفتاریوں سے نہیں بچنا چاہیے. جنرل امجد شعیب صاحب، سر یہ آپ کو یہ جو کل نیب کا چھاپا، آج کی کاروائی، یہ ان سب سے آپ کو کیا تاثر ملتا ہے اور اس کا کیا مقصد لگتا ہے؟ گرفتاری کے علاوہ بھی کوئی اور مقصد لگتا ہے؟ اور جو نیب کا کنڈکٹ جس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا موقف کتنا مضبوط یا کمزور نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، نیب جہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی منی لانڈرنگ کے بڑے سالڈ ثبوت ہمارے پاس ہیں، یہ وہ تو شاید میں نے تو نہیں دیکھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جواز ہو. لیکن طریقہ جون 2018 سے منی لانڈرنگ کے جو الزامات ہیں اس پہ شہباز شریف اور میاں نواز، لیکن اس کے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پکڑے ہیں بعد میں ان سے یہ سر، لیکن ایک ہی دن میں وہ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں انہوں نے کنورٹ کر دیا. کہ یہ چیزیں کویسچنیبل ہیں، لیکن اس سے زیادہ کویسچنیبل میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ ان کو بلا کے ان سے جب پوچھتے اور کوئی سوال جواب ہو جاتے، اگر وہ 4 تاریخ کو نہیں بھی آئے تو دوسرا نوٹس دے دیتے. بڑا پرامن طریقے سے بات ہو سکتی تھی کہ وہاں پہ اگر ان کو اریسٹ کرنا ہے تو اریسٹ کیا جا سکتا تھا، جیسے شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کیا تھا. اور یہ عموماً اسی طرح کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جا کے گھیراؤ کریں، سین کریٹ کریں. وہ ویسے بھی ایک امپریشن یوں ملتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا اندر کوئی یا تو بدماش کوئی اندر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ٹیررسٹ ہیں جن سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ریئیکشن آئے گا، لہذا آپ جا کے کر رہے ہیں. تو نیب کو بھی ٹیکٹ فلی ہینڈل کرنا چاہیے تھا. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کا ریئیکشن بھی جو انہوں نے وہاں پہ بلوا کر دیا اور کپڑے پھاڑے یہ کیے، ان کا میں سمجھتا ہوں ریئیکشن ان کا بھی غلط تھا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ گرفتاری دیتے تو سارا اونس نیب پہ رہ جاتا ہے کہ جی نیب نے مس ہینڈلنگ کی ہے. تو یہ دونوں سائڈیں کوئی عام آدمی ہوتا تو ریاست اتنا کنٹرول کرتی، وہ تو دروازے توڑ کے گھروں میں گھستی، بھرکس نکال دیتی. شاید وہ بھی غلط ہوتا کیونکہ کسی کے بھی گھر میں اس کا. لیکن اس میں جو مجھے اور جس چیز پہ میں زیادہ کنسرنڈ ہوں، نیب کے تو بہت سارے جو انہوں نے کام کیے ہیں ان پہ اعتراضات بھی ہیں، شکوک بھی ہیں، پروسیکیوشن بھی ان کی کمزور رہی ہے، وہ تو ہے ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو اس پہ بڑا کیئرفل ہونا ہوگا، کیونکہ ایک پبلک پرسیپشن اگر عدالتوں کے بارے میں نیگیٹو بننی شروع ہو جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارچے میں کوئی ان چیزوں پہ ہو رہی ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کے کیسز لاہور میں ٹرائی ہو جانے چاہیے، زرداری صاحب کے جو ہے سندھ میں ہو جانے چاہیے، یہ سارے فارغ ہو جائیں گے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ جو پرسیپشن ہے اس طرح کی، اس سے اس ادارے کا وقار جس کو ہم بڑا ایک ہائی لیول پہ دیکھتے ہیں، اور ہم سب نے انہی سے فیصلے لینے ہیں. مطلب یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے آخری انصاف کی جگہ وہی ہوتی ہے، تو وہاں وقار اور اعتماد باقی رہنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کے ویسے مطالبات بھی یہی ہیں کہ کیسز وہیں پر ہی سنے جائیں. انصار عباسی صاحب، یہ پروونشل کیپٹل میں 2 دن سے حمزہ شہباز اور نیب، اب آپ اس کو ڈرامہ کہہ لیں، آنکھ مچولی کہہ لیں، تماشا کہہ لیں، جو کچھ بھی ہوا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر ویسے سب کچھ تو صحیح چل رہا تھا، نون لیگ بھی خاموش تھی، اچانک نوبت کیوں پیش آ گئی؟ دیکھیں، مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی کہ نیب کو ایسا کیوں نیب نے کیا، اور ان کو یہ پتا تھا کہ اس قسم کا ریئیکشن ہوگا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اٹ واز اے ڈیلیبریٹ موو آن پارٹ آف نیب کہ جی اچھا ہے ایک ڈرامہ شامہ ہو اس طرح کا. ورنہ دیکھیں، ایک دن پہلے آپ نے نوٹس دیا اور وہ نوٹس وہ کہتے ہیں ہمیں ملا بھی نہیں، اور دوسرے دن آپ کہتے ہیں کہ پیشی ہو جائے. ایک تو یہ 24 گھنٹے میں کیوں بلاتے ہیں
اب ہفتے بعد بلا دیتے تو کیا کوئی قیامت آ جاتی. اور پھر وہاں پہ جس طرح پہلے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا تھا, آپ حمزہ کو جب آپ کے پاس آتا اریسٹ کر لیتے اگر یہ تھا بھی تو. مقصد کیا ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا, ویسے مجھے نہیں پتا, لیکن نہیں مجھے مقصد کا نہیں پتا, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس نے ڈائیورژن ایک کی ہے, ڈائیورٹ کیا ہے. پہلے دیکھیں پچھلے 3-4-5 دن گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز کے اوپر بہت زیادہ لوگ فکر مند بھی تھے, ڈسکشنز بھی ہو رہی تھیں, اور ایون فائنانس منسٹر نے ریپیٹڈلی پریس کانفرنس انٹریکٹ کیا میڈیا کے ساتھ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. تو وہ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے بیکاز میرے پاس ثبوت نہیں ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں. سر ڈیبیٹ شفٹ کی ہے انہوں نے آپ نہیں, میں دیکھیں نہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے ڈیبیٹ شفٹ ہو گئی ہے. لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں پتا انہوں نے جان بوجھ کے اس لیے کیا کہ نہیں. میں ایک فیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایشو ڈسکس ہونا چاہیے تھا وہ ڈسکس نہیں ہو رہا, اور وہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے جو ابھی پتہ نہیں کتنے دن اور چلے گا. دوسرا دیکھیں ابھی بہت ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں, جی ہاں عامر صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر لائر ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی کس طرح ایک نیا پریسیڈنٹ کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. آپ کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا آبجیکشن کیا تھا, سوری یہ کویسچن کیا تھا. پہلا ایک آرڈر تھا جس میں وہی 10 دن والی بات تھی کہ جی آپ پہلے بتائیں گے, اس کی بیس کے اوپر وہاں گئے, کیونکہ میری ذاتی رائے میں چیئرمین نیب نے یہ کیس مس انٹرپریٹ کیا بہت زیادہ. میں اسی بات پہ حیران ہوں, آپ مجھے چھوڑ دیں, میں نے ٹاپ جو لیگل ایکسپرٹس کو کل سے میں سن رہا ہوں ٹی وی چینلز کے اوپر بات, سب کی ایک بات ہے, بتاؤں کیا سب کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ جنرل تھا, یہ اسپیسیفک فیصلہ تھا, اور جو فیصلہ اسپیسیفک ہوتا ہے اس کے اوپر اسپیسیفک ڈیسیژن, مطلب ہے کہ آپ اس اسپیسیفک فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ چلے جاتے, وہ فیصلہ کر دیتے, وہ جنرلائز فیصلہ تھا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ماشاءاللہ اتنے قابل ہیں جو رہے ہیں اور پونی جج رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اور اس کے باوجود انہوں نے کس قسم کی انٹرپریٹیشن کی, اور اتنی کیا جلدی تھی کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر نوٹس کیجیے آج, اور پھر پتہ لگ گیا کہ ایک دن ڈرامہ اور پھر دوسرے دن پھر ڈرامہ کریٹ کر دیا. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کی بنیاد دیکھیں, وہ وہاں پہ ضمانت لینے نہیں گئے, وہ ضمانت کا کیس نہیں تھا, وہ کیس یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, اس فیصلے کی توہین کی جا رہی ہے. اسپیسیفک جو فیصلہ دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, سر یہ پروفیشنلزم کی کمی لگ رہی ہے یا آپ کو بھی ہائی لیول انٹرونشن لگ رہی ہے جو نون لیگ الزام لگا رہی ہے؟ دیکھیں میں انٹرونشن تو ہائی لیول سے وزیر اعظم کا نام, دیکھیں میں پھر وہی بات ہے, دیکھیں نہیں نون لیگ کہتے رہے, میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ نیب میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو نیب ٹیکنیکلی پروفیشنلی بہت ویک انسٹیٹیوشن ہے, بوتھ انویسٹیگیشن سائٹ کے اوپر اور پروسیکیوشن سائٹ کے اوپر. دوسرا نیب کی پوری ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ نیب کو پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا اور ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا. ورنہ مجھے صرف ایک بات بتا دیں, اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, اور جیسے جاوید اقبال, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کم از کم ایس او پی تو ایک ہی ہونا چاہیے نا, کہ ایک بندے کو اریسٹ آپ کرتے ہیں انکوائری کے اوپر, ایک کو آپ انویسٹیگیشن کے اوپر, ایک کو آپ ریفرنس بھی ہو جاتے ہیں, پھر بھی جو شکار ہو رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, اور جو اس کو اب استعمال کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے. یہ تو بات کرنے والا تو بے شک جواب دے تو الٹیمیٹلی جسٹس جیسا جاوید اقبال ہے. دیکھیں یہ باتیں ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, یہ باتیں دیکھیں پارس بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھگت رہے ہیں اس چیز کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی اور نہیں کی انہوں نے, اور اگر پی ٹی آئی نہیں کرتی, تو یہ بھی اور میں آپ کو ایک اور بات بالکل بھگتے گی, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آلریڈی پی ٹی آئی کو احساس نہیں ہے ویسے, لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جتنا زیادہ نقصان نیب دے رہی ہے نا, اس کا کوئی اندازہ نہیں, بیکاز نیب کی وجہ سے بیوروکریسی انیکٹیو ہے, نیب کی وجہ سے بزنس مین پورے پاکستان میں ہراسڈ ہے, اور پولیٹکس میں یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا مین کنٹریبیوشن بھی نیب کی ہے. وزیر اعظم خود بھی اس کا اظہار کریں, جو پوائنٹ بھائی صاحب نے اٹھایا ہے راجہ عامر عباس صاحب, اس کا جواب دینا چاہیں گے سر, اور ساتھ ساتھ ایک بات کی ہے بائسی صاحب نے کہ بالکل لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر موجود تھا, وہ اپنی جگہ فیلڈ میں ہے, لیکن وہ آرڈر انہوں نے ایک جیسے انہوں نے کہا نا پرسن اسپیسیفک تھا, وہ کیس اسپیسیفک بھی تھا, وہ کیس تھا ایسٹس کا, ٹھیک ہے, وہ ایسٹس کی حد تک انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کریں گے تو آپ, اور یہ منی لانڈرنگ ہے, 8 کو ہے ہیئرنگ اس کی بھی, انہوں نے کوئی نئی فکس نہیں کی, ڈیٹ وہی رکھی ہے, نہیں ڈیٹ وہی ہے لیکن کیسز ڈیفرنٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو انکلوڈ کر دیا نا اس میں. منی لانڈرنگ کی بات کریں, وہ ایسٹس والا ریفرنس بنتے ہیں, اس کیس میں منی لانڈرنگ کا ریفرنس علیحدہ بنے گا, اس کی انویسٹیگیشن علیحدہ ہوگی,
اور اسی میں انکلوڈ کیا نا منی لانڈرنگ. 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے انکلوڈ کر دیا. 24 گھنٹے کے اندر وہ 2 کوئی بندے پکڑے ہیں, ان سے اتنا کچھ اگلوا لیا. 24 گھنٹے سے نہیں ہے. اب میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں. ابھی میں ایک پروگرام میں تھا, اس میں یہ ڈاکیومنٹس بھی سارے آئے ہیں. یہ پچھلے سال نومبر اکتوبر سے یہ چل رہا ہے کیس. اس میں جو آپ کا فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس نے بہت زیادہ ڈاکیومنٹس اکٹھے کیے ہیں. وہ تمام ریکارڈ, وہ ٹیٹیاں کوئی 8-80 ارب ہے کہ پتہ نہیں کتنا اتنی کی ٹرانزیکشنز ہیں جو آ کے لینڈ کر رہی ہیں. وہ انکار کر رہے تھے, جو ایڈوائزر نے پرائم منسٹر کو انکار کیا ہے رات کو ٹی وی چینل پہ. رات کو وہ کہتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر ہمیں پتہ لگا. نہیں, میں نے ابھی 6 بجے ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں یہ تمام ڈاکیومنٹ انہوں نے کیا ہوگا لے کے آئے. ایڈوائزر کی بات کر رہا ہوں, بیرسٹر صاحب جو ہیں. سر یہ نیب سے پہلے ویسے یہ ان لوگوں کو یا وزیر اطلاعات کو کیسے پتہ چل گیا ان ڈاکیومنٹس کے بارے میں؟ جب ان 2 افراد کو ریمانڈ کے لیے لے کے گئے ہیں لاہور کی عدالت میں, تو وہاں پہ یہ ڈاکیومنٹس دیے گئے ہیں. لاہور کی عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جی یہ وہ منی لانڈرنگ کے ڈاکیومنٹس ہیں, یہ وہ کیس ہے. تب جا کے ان کا جسمانی ریمانڈ ملا. تو وہاں جب ڈاکیومنٹس چلے گئے تو وہ پبلک پراپرٹی بن گئی عدالت کی. تو لوگوں نے وہاں سے وہ لیے ہیں ڈاکیومنٹس, اور ان ڈاکیومنٹس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے اپنے ذاتی نام پہ جو اکاؤنٹ سرکولر روڈ لاہور کے, اس میں بے تحاشا لاکھوں ڈالرز کے حساب سے ٹیٹیاں آ رہی ہیں جو کہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے تھے سر, 4 اپریل کو اگر کال اپ نوٹس گیا بھی ہے اور 5 کو پیشی ہو گئی, تو کیا یہ ایک عام ایک نارمل پریکٹس ہے یا کنٹروورسی خود نیب نے کریٹ کی ہے کیونکہ بڑی پلاننگ سے کام کرتے ہیں؟ یہ تو وہی 24 جو نیب کو اختیار ہے, چیئرمین نیب کو, کہ جس دن مرضی, جس روز مرضی, جس شخص کو مرضی وہ اریسٹ کر لیتے ہیں. ادروائز تو دیکھیے نا, اس سے مضبوط کیس بھی ہوں گے. اگر یہ واقعی اتنے مہینوں سے چل رہے تھے تو اچانک ایک دن پھر آپ نے اگر اریسٹ کرنا تھا تو اتنا مس مینج کیا. ایسے اریسٹ تھوڑی ہوتے ہیں. اریسٹ آپ نے کرنا تھا, آپ صبح آ کے ادھر کھڑے ہو گئے کیمروں کے سامنے کہ جی ہم صبح سے لے کے شام تک آپ کے دروازے کے باہر بیٹھیں گے. آپ دروازے کے باہر بیٹھنے کے لیے نہیں آئے, آپ آئے ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے لیے. تو 7 بجے آپ ان کے گھر پہ ریڈ کرتے, جمپ مارتے اور لے چلے جاتے. پوائنٹ مظہر عباس صاحب کا تھا کہ جس طرح کی گفتگو وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب نے وہاں فرمائی ہے, ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے, اور ڈی جی نیب کے انٹرویو سے اور یہ ماضی سے نیب نے کوئی سبق نہیں سیکھا. نہیں, ایکشن بھی نہیں ہوگا. اس کا جواب دے کیونکہ ہمیں محکمہ کارروائی ہونی چاہیے. ایکشن بھی نہیں ہوگا. پہلے بھی کیا ہوا تھا, ڈی جی نیب کو منع کر دیا تھا کہ مزید انٹرویوز میں آپ نے نہیں جانا. چیئرمین نیب کی طرف سے کوئی ایکشن تو ہوتا ہی نہیں. یہ چیئرمین نیب کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان کو یا تو ان کو سب کو میرا خیال ہے ڈسپلن کرنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں, اور اگر اس کے باوجود کرتے ہیں تو پھر سزا دیں. ٹھیک. مظہر عباس صاحب, اب چاہے یہ اسد منیر کی خودکشی کا سر وہ جو سوسائڈ انہوں نے کیا وہ واقعہ ہو, پروفیسرز کو جو ہتھکڑیاں لگیں اس کا ایشو ہو, یا پھر شہباز شریف کی جو پروسیکیوشن ہے وہ معاملہ ہو, سر اتنا دباؤ, اتنی تنقید ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے کام کیوں کیے جا رہے ہیں اس ادارے کی جانب سے جس سے اس کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے؟ آپ دیکھیں پکڑ دھکڑ کرنی ہوتی ہے, نیب کی پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں. جہاں پہ پروسیکیوشن اور ایویڈنس کی بات آتی ہے تو پھر یہ گوگل کا اور کامن سینس کے یہ بات کرنے لگتے ہیں. سر ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں. کیسز کس طریقے سے بنتے ہیں, کیسز کس طریقے سے چلتے ہیں, اور کیسز کس طریقے سے ختم ہوتے ہیں. میں نے خود کورٹ رپورٹنگ کی ہے, میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ پروسیکیوشن آپ کی خراب ہوتی نہیں ہے, خراب کی جاتی ہے. آپ دیکھیں ابھی کتنا بڑا ملٹی بلین ڈالرز کا منی لانڈرنگ کیس تھا, اور کس طریقے سے سارے کے سارے ملزم باہر جو ہے وہ بری ہو گئے. اس میں سمپل سیاسی آپ کرتے ہیں, تھوڑی سی چارج شیٹ اوپر نیچے کر دیں, تھوڑی سی سیکشنز ہٹا دیں, تھوڑی سی سیکشن نکال دیں, اور اس کے آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے مل جاتے ہیں. صرف آپ اپنا نارمل ایک پروسیجر بھی کرتے ہیں, آپ چارج شیٹ بھی کرتے ہیں, آپ چارج فریم بھی کرتے ہیں, چالان بھی سبمٹ کرتے ہیں, ایف آئی آر بھی کاٹتے ہیں, ملزموں کو بھی گرفتار کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی کیس چلے گا تو یہ بری ہو جائیں گے. قانون عدالت یہی کہے گی کہ پروسیکیوشن صحیح نہیں ہوئی, اور اس طرح بری ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کانیان کالیا کا کیس میں کیا ہوا تھا, امریکہ میں سزا ہو گئی, کتنا بڑا کیس تھا اور کس طریقے سے ختم ہوا ہے یہ کیس. اسی پہ بھی ایک جی آئی ٹی یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیب کا پرابلم کیا ہے, نیب ہو یا ایف آئی او, ان کے پرابلم کیا ہے, اور ایون پولیس, کہ آپ ایک ہائپ بناتے ہیں کیس کی. آپ جی آئی ٹی آپ نے کسی کی, اس کے بعد اس جی آئی ٹی کو لیک کروایا جاتا ہے. آپ کسی کا آپ جی آئی ٹی میں ویڈیو سٹیٹمنٹ جمع کراتے ہیں, کرتے ہیں, اس کے بعد اس ویڈیو سٹیٹمنٹ کو لیک کرتے ہیں. لیکن جب معاملہ کورٹ میں, نارمل کورٹ میں چلتا ہے تو کیوں کیسز ختم ہو جاتے ہیں نیب؟ ٹھیک ہے, کیوں پچھلے 4-5 سال سے ڈاکٹر عاصم کا, شرجیل میمن کا, ان سب کے کیسز
کیوں اب تک کیوں ناقابل تردید ثبوت تھے کیوں نہیں ثابت ہو سکے؟ 7 سال سے پھر ہم یہ سمجھیں کہ جنرل صاحب یہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن میاں نواز شریف گرفتار ہوئے, دیگر لوگ بھی ہوئے, کہا گیا تھا نا کہ اب کو کسی بڑے آدمی کو نہیں چھوڑا جائے گا جو اس نے جرم کیا ہو, لیکن ہر کیسز میں جاتے ہیں سب. وہ چیز بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں جب بھی کیس کو طول دیا جاتا ہے نا اس میں لازماً کوئی اندر اور چیز ہوتی ہے, خامیاں چھوڑی جاتی ہیں جان کے اس کے اندر تاکہ میں ہمیشہ مقصد حاصل کیا جائے. زرداری صاحب کے دونوں کیسز میں فوٹو کاپیاں لگائی گئیں. ایک ریفرنس آیا فوٹو کاپی کا, اس پہ ان کو بری کیا گیا, مہینے بعد دوسرا ریفرنس آتا ہے اس میں پھر فوٹو کاپی لگاتے ہیں. تو پھر بدنیتی تو نظر آتی ہے نا, کیوں آپ فوٹو کاپی لگا رہے ہیں؟ ٹھیک, اگر آپ کے پاس اوریجنل نہیں ہے تو آپ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں کہ جی اوریجنل فلاں شخص کے پاس ہمیں لے کے دی جائیں. یہ کہا گیا جی لاہور کے ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں, ان کو انکوائری کے لیے دی گئی تھی, ان کے پاس ہیں, تو کیا وہ انیکسیسیبل تھے, لی نہیں جا سکتے؟ پھر یہ اگر انتقام نہیں احتساب ہے تو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچتی چیزیں؟ انتقام بھی ہر دفعہ انتقام نہیں ہوتا, لیکن ڈیفینیٹلی بدنیتی اس میں شامل ہوتی ہے. جہاں آپ لوگوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں آپ اس میں کوئی نہ کوئی خامی چھوڑ دیتے ہیں کیس میں جو ایکسپلائٹ ہو جاتی ہے, آپ بتاتے ہیں ان کو. یہ اس سے زیادہ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے کہ بھی آپ کو ایک کیس میں پتہ لگا کہ فوٹو کاپیاں ایکسیپٹ نہیں ہوئی اور آپ نے دوسرے میں پھر مہینے بعد لگا کے دوسرا ریفرنس فوٹو کاپی سے دے دیا اور پھر چیلنج بھی نہیں کبھی کیا اس کو سپریم کورٹ میں. یہ چیزیں جو ہیں یہ نیب کے بارے میں بتاتی ہیں کہ نیب کی اپنی ورکنگ جو ہے اس میں بھی پرابلمز ہیں. وہاں پہ جو انکوائری لیول پہ لوگ ہیں, اگر آج ان سب کا حساب کتاب کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے انویسٹیگیشن وغیرہ پہ یا لیگل سائٹ پہ وہ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ اندر آئے ہوئے ہیں, اور ان کو آج بھی ان میں سے بعض ہیں جن کی باقاعدہ نیب میں آنے سے پہلے پولیٹیکل ایفیلیشنز موجود تھیں, ان کے جلسے اٹینڈ کرتے تھے. رائٹ, وہ دیکھیں فواد حسن فواد اور احد چیمہ کو بھی نیب نے پکڑا ہوا ہے, کوئی کیسز میں پیش رفت ان کے نظر آ رہی ہے. لگتا ہے پولیٹیکل ماسٹرز کو قابو میں کرنے کے لیے ان کو پکڑا ہوا ہے, تو پھر اس کو احتساب کیسے کہا جائے گا سر؟ نیچرلی شکوک و شبہات تو اٹھیں گے جب آپ اتنا طول دیں گے کیسز کو اور بندہ بلا وجہ اندر یا وہ اتنے لمبی قید کاٹے گا اور آپ اس کے اوپر ریفرنس بھی نہیں لے کے آ رہے تو شکوک تو اٹھیں گے. اب اس میں جو یہ ابھی خانانی والے کیس کی ہم بات کر رہے تھے, خانانی کے کیس کے بارے میں اسی وقت خرابی شروع ہو گئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں, جب اس کو کیس کو چلانے کے لیے ڈیلے کرنی شروع کی گئی اور افواہیں آنی شروع ہوئی کہ جی اس میں سے حکومت میں بیٹھے بعض لوگ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ آپ کا کیس ختم کر دیں گے, آپ پیسے دیں اتنے. تو وہ افواہیں کوئی غلط نہیں تھی. آج نظر آ رہا ہے کہ ان کے ایویڈنس کو ٹیمپر کیا گیا تھا, ورنہ امریکہ میں جس کو سزا ہوئی انہی کا آدمی ایک پکڑا ہوا اسی منی لانڈرنگ میں امریکہ میں جیل میں چلا گیا. جو بات جنرل صاحب کریں اسی کے اگر ایک اور اینگل پہ اگر بات کی جائے تو بات ہوتی ہے نا ملک لٹ گیا اور اس کو کنگال کر دیا, تو سر یعنی اس پہ تو سب کا اتفاق ہے, کرپشن تو ہوئی ہے نا, لوٹ مار تو کی گئی ہے نا, لیکن جب پکڑنے کی بات آتی ہے جس بھی بڑے کو پکڑا جاتا ہے تو یہ احتساب کی گردان شروع ہو جاتی ہے. تو پھر کیسے احتساب ہوگا سر؟ پرابلم بیسیکلی یہ ہے کہ احتساب کا نظام ہم اس قسم کا نہیں بنا سکے کہ جس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہو. اب ہم جب احتساب کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ظاہر احتساب کرنے والا ادارہ ہمارے پاس نیب ہے, اور وہی بات کہ نیب کی آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں فرام ڈے ون, یعنی پی ایم ایل کیو دا دین کنگز پارٹی بنوائی, اس وقت کی حکومت بنوائی, اس کے بعد حکومتوں کو توڑوانے کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا, پھر دوبارہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لانے کے لیے این آر او وٹ ایور, پھر نیب کو استعمال کیا گیا, پھر نیب کو بعد میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مظہر صاحب نے بھی کہا, جنرل صاحب نے, بہت بڑے بڑے کیسز بھی اس کے پاس رہے ہیں اور اتنے اسٹرانگ کیسز کہ انبلیویبل, لیکن نیب نے لیکن نہیں سیاست کے لیے نیب نے ان تمام کیسز کو ختم کروایا. ورنہ مجھے آپ یہ بتائیں, کورٹ آرڈر دے دیتی ہے کہ فوٹو کاپیز ہمارے پاس ہیں اور ہم فیصلہ نہیں کرتے, اس کے اوپر انکوائری سزا نہیں کسی کو دی جانی چاہیے کہ اصل کاپیاں کہاں چلی گئی ہیں, اصل ڈاکومنٹس کہاں پہ چلے جانے چاہیے. 3 کیسز نیب کے بہت بڑے وہ میں نے رپورٹ کیے تھے 2011 میں. 2 ججوں نے 3 فیصلے کیے, تینوں کی لینگویج بالکل ایک جیسی تھی, بالکل لینگویج ایک جیسی. اتنا بڑا یہ 2 نمبری تھی اکاؤنٹیبلٹی عدالتوں کی, اس کے اوپر انکوائری ہوئی. انکوائری کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بات غلط ہوئی ہے. ان 2 ججز ریٹائر ہو گئے. انکوائری نہیں, وہ 2 ججز ریٹائر کر دیے گئے, ریٹائر ہو گئے, کسی کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا. اور ان فیصلوں کے خلاف جو ان فیصلوں کے متعلق ہائی کورٹ نے خود کہا یہ فیصلے غلط ہوئے ہیں, ان کو نہ فریش دوبارہ سے ٹرائل چلا نہ. سو نیب ہیز آلویز بین یوزڈ فار پولیٹیکل پرپزز. اس کو ٹول کے اوپر استعمال کیا گیا. کوئی بھی ریاستی ادارہ اگر پکڑے گا یہ کام کرے گا تو اس کے اوپر الزام لگتا ہے نیب ہو, ایف آئی اے ہو, کیونکہ اس پہ تو کسی کا بھی اتفاق نہیں ہے نا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کیسے سر. اس لیے دیکھیں ہوتا ہے کہ نیب کو ہمیشہ استعمال کیا گیا
اور FIA کو ہمیشہ استعمال کیا گیا, اس لیے الزام لگتے ہیں. تو ریاست کے سامنے ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, اب ذمہ داری یہ ہے, چیلنج یہ ہے کہ کس طرح سے ہم نیب کو ایک اس قسم کا انسٹیٹیوشن بنائیں کہ کوئی بھی ایکسٹرنل پریشر ان کے اوپر نہ آئے. لیکن میں ایک بات آپ بتا دوں, ایک شخص اگر نیب کا چیئرمین ہوگا نا, پریشر ہر حال میں آئے گا. اس لیے میری ذاتی رائے میں ایک ایسا کمیشن اور انڈیپینڈنٹ لوگ, اس میں ہمیں کوئی ججوں کی ضرورت نہیں ہے, ریٹائرڈ ججوں کی, ایسے لوگ جو تگڑے لوگ ہوں, بے شک وہ کچھ بھی ان کا پروفیشن ہو, جو بولڈ لوگ ہوں, تگڑے, ان 4-5 کو بٹھائیں تاکہ آپ کا جو عوام میں سے ہی آئیں گے نا. نہیں, عوام سے یہ ایک ٹیسٹ ہے کسی کا, لیکن ایک بندے کو ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے, وہ جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جسے کاٹے وہی لال, یہ وہ والا قصہ ہے. سر یہ اکراس دا بورڈ عامر عباس صاحب اکاؤنٹیبلٹی کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ تمام جو کاروائیاں غلط ہیں, صحیح ہے نیب کی, وہ اپوزیشن کے حوالے سے ہی ہو رہی ہیں. یہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے کیوں نیب ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے, یہ نظر نہیں آتی. وہ پرویز کھٹر کی گرفتاری کی خبریں ہم سن رہے تھے, کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی نیب انہوں نے KPK کا چینج بھی کر دیا ہے. اس کا جواب دے دیا نا کہ یہ بالکل وہ ٹرینڈ, ٹینڈنسی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, وہ آرم ٹوئسٹنگ, وہ چیزیں موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. لیکن اب جب جسٹس جاوید اقبال آئے ہیں تو اس کو یہ چیز کلیئر کرنی ہوگی, کیونکہ اگر یہاں پہ اریسٹ ہو رہا ہے ودن 48 آورز تو وہاں اگر KP پشاور نے کوئی ریکویسٹ آپ کو بھیجی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے بھی وارنٹس نکالیں گے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ جناب ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے, مجھے تو لگتا ہے اریسٹ کرنا ہی نہیں تھا انہوں نے, یہ پتہ نہیں وہ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا ڈرامہ ہی کرنا تھا کوئی, ادروائز اریسٹ کرنے کے یہ موڈس آپرینڈائی نہیں ہوتا ہے, ایسے ایڈریس نہیں ہوتا ہے. آپ نے پہلے دن ہی اریسٹ کر لینا تھا, آپ انفورسمنٹ, ری انفورسمنٹ منگواتے اور آپ اریسٹ کر کے لے جاتے. میں ذرا حکومت کے کیسز کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ جو پشاور کا یہ جو میٹرو ہے, اس میں اب تو حکومت کی جو انسپیکشن ٹیم ہے وہ خود کہہ رہی ہے 7 ارب روپے کی خرد برد, یہ نیب کو نظر نہیں آتا. یہ ہے وہ ایک سکولز کے بارے میں, گھوس سکول ہے, بالکل سے, اور فیک جو اس کے بعد انہوں نے یہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے اخبار میں پڑھا. آپ کو یاد ہے لاسٹ پروگرام میں خسرو بختیار کا پروگرام, خسرو بختیار کے بارے میں بہت اخبار میں خبر چھپی, ڈسکس ہوا, تو نیب ٹچ سے مس نہیں ہوا. یہ کنڈکٹ ہوگا تو یہ احتساب کہلائے گا پھر نہیں, پھر وہی کوسچن مارک رہے گا. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس ادارے کو ختم کریں. اس ادارے کو جیسے سپریم کورٹ نے کہا کہ ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, اس کو آپ نے, عباسی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ایک آدمی کے پاس سیلف سینٹر, ون مین کے پاس پار نہیں ہونی چاہیے. ڈائریکٹرز ہوں, بورڈ ہوں اور پروفیشنلز ہوں. یقین کریں کہ اب جو لگے ہوئے لوگ, ان کو اگر انویسٹیگیشن کی ABC نہیں پتا, لا کا بیسکس نہیں پتا, آپ نے چند ریٹائرڈ لوگوں کو لا کے بٹھا دیا ادھر, تو وہ کبھی بھی آپ کو ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. اس میں پولیس سے, FIA سے, GIDs کی پرفارمنس تبدیلی تب کی جاتی ہے جب اس سے بہتر چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, لیتے بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. مظہر عباس صاحب, ابھی بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو بھی حکومت آتی ہے نا وہ باتیں تو یہ کرتی ہے, نعرے لگاتی ہے کہ نیب کو ہم مؤثر بنائیں گے, اس کو ہم بہتر کریں گے, لیکن جب وہ جاتی ہے تو کالا قانون ہی کہتی ہوئی اس کو جا رہی ہوتی ہے. تو سر کیا سیاسی جماعتوں سے بڑھ کر بھی اوپر ایسی کوئی پاور ہے, ایسی کوئی طاقت ہے جو یہ قانون بدلنے نہیں دیتا؟ رکاوٹ کیا لگتی ہے اس میں آپ کو؟ پچھلے چند سالوں میں 3 ادارے ایسے ہیں جو آن پیپر بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور اٹانومس بھی ہیں, اگر وہ چاہیں اپنی اس اتھارٹی کو ایگزرٹ کرنا. ہوتا نہیں ہے. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان لے لیں, آپ ان کا پورا چارٹر پڑھ لیں, وہ اپنے تئیں جو فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, فیصلہ نہیں کرتے. فیصلہ آپ دیکھ لیں, ان کے پاس بھی جو کیسز پڑے ہوئے ہیں, پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں, وہ سالوں پڑی رہتی ہیں. ایک الیکشن گزر جاتا ہے, اگلے الیکشن میں جا کے وہ نمٹائی جاتی ہیں. آپ اپنی اتھارٹی نہیں یوز کرتے. پیمرا لے لیں آپ, آن پیپر پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہوتی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ, اپنی انڈیپینڈنٹ کو ایکسائز نہیں کرتے. وہ اسی طریقے سے نیب کا معاملہ ہے. آج مجھے بتائیں, یہی وہی نیب ہے جو جسٹس جاوید اقبال آتے ہیں تو ایک دم اس میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی آکسیجن بھر دی گئی ہے. وہی نیب جب اس سے پہلے والے DG نیب تھے, ان کے پیریڈ میں ہوتا ہے تو اسی نیب پر سیریس ایکوزیشنز جاری ہوتی ہیں. تو جو اس وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے, جو آج کی حکومت ہوتی ہے, جو اس وقت کی حکومت, ایسے ہی ہے. یہ ہمارے یہاں یہ سائیکل اس لیے چلتا ہے اور اس لیے الزامات آتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی اتھارٹی کو صحیح معنوں میں نہیں یوز کرتے. آج اگر نیب چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی والا ادارہ ثابت کرے تو وہ ثابت کر سکتے ہیں, لیکن وہ ثابت نہیں کرتے. ان کے ایکشنز جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جھکاؤ ایک طرف ہے,
پچھلی مرتبہ جو نیب کے چیئرمین تھے ان کا جھکاؤ ایسا لگتا تھا کہ ان کا جھکاؤ مسلم لیگ نون کی طرف تھا. تو یہ ہمارے یہاں خود بھی جو نیب کے ادارے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اپنی اتھارٹی کو اپنی پاور کو ایکسرسائز نہیں کرتے. اگر وہ کریں تو اس ادارے کو انڈیپینڈنٹ بھی بنایا جا سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں, اور وہ چاہیں تو بہتر انداز میں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا تاثر اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب, عدلیہ ہے, حکومت ہے, اپوزیشن ہے, تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ نیب کے قانون میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں پریکٹیکلی کہیں کوئی چیز کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تو کیا یہ سیاسی فٹ بال کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا رہے گا؟ مسئلہ آپ کو کہاں لگتا ہے؟ جہاں تک قانون کی تبدیلی کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں قانون بے شک آپ اور سخت کر لیں, لیکن لوگوں کو بغیر وجہ کے تذلیل نہ کریں, کیونکہ جب آپ ہاتھ گھڑیاں لگا لیتے ہیں تو پھر وہ انڈیویجول بے شک جا کے ساری دنیا میں صفائیاں پیش کرتا رہے, کل کو بری ہو جائے, وہ اس کی عزت واپس نہیں آتی. تو یہ فرق رکھنا ضروری ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. لیکن اس سے بڑھ کے جو ہے, میں نے جو ان کی پروسیکیوشن دیکھی ہے وہ اتنی کمزور. وکیل وہ ہیں جن کا نہ کوئی باہر نام ہے نہ کوئی شہرت ہے, وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ جا کے وہاں پہ گونگے وکیلوں کی طرح پیش ہو جائیں, بات ہی نہ کریں اور کیس ختم بھی ہو جائے. ہمیں 10-20 ہزار روپے کا وکیل ایک طرف ایسے ہی ہوگا, پھر باقی تو پھر کروڑوں میں. مقصد یہ ہے کہ یہ چیز بصورت درست کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک وکیل جو آپ کیس تو آپ کے وکیل نے جا کے لڑنا ہے, نیب کے کیس تو وہی جا کے کرے گا, لیکن اگر اس کی پرفارمنس اسی قسم کی ہے تو مطلب قوم کیوں, آپ کی قوم, آپ کا ملک کیوں سفر کرے اس کے لیے؟ یہ تو نیب جواب دے اس کے لیے. اور ہو رہا ہے اسی طرح ہو رہا ہے کہ نیب کے کوئی بھی کیس جو ہے وہ جا کے آپ دیکھ لیجئے اس کی ہائر کورٹس میں جا کے وہ رزلٹ سامنے جو آتے ہی نہیں. بھائی صاحب, یہ آپ کو کیا رکاوٹ لگتی ہے نیب قانون میں تبدیلی میں؟ اور آپ تو غیر نیب کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے سر, لیکن احتساب تو ہونا ضروری ہے نا, تو کیا آلٹرنیٹ کیا ذہن میں ہے, متبادل کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ میں تو جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ نیب جس قسم کا اس کے کارنامے رہے ہیں ماضی میں, اس کو ایبالش کیا جانا پاکستان کے انٹرسٹ میں. اور آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں, میں آپ کو حل بتا رہا ہوں, نیب پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. انڈیا میں سی بی آئی ہے, ایف آئی اے کے پیرلل ہے. آپ اپنی ایف آئی اے کو ریسٹرکچرنگ کریں, اس کو انڈیپینڈنٹ کریں, اس کو نیوٹرلائز کریں, آپ اپنے ایف بی آر کو ٹھیک کریں. سر وہ بھی پی ایم کے انڈر ہے, نہیں کریں نا, نہیں سی بی آئی, نہیں میں ایک منٹ آپ بتا, سی بی آئی بھی ایف آئی اے تھی انڈیا کی. سپریم کورٹ, ان کی سپریم کورٹ نے 1990s میں ایک اسی طرح ایک سیاستدان کا, حکومت کے سیاستدان کا کیس آیا تو ایف بی آئی نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا. دوسری پارٹی سپریم کورٹ میں چلی گئی تو انہوں نے آ کے تو اس کے لیے اس کو ریسٹرکچر کر کے رکھ دیا اور اس کو ایسا انڈیپینڈنٹ کیا کہ آج تک انڈیا میں صرف سی بی آئی ماشاءاللہ کیا کچھ کام کرتی ہے. پاکستان میں کیا ہم اپنی انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں کر سکتے جو عمران خان نے وعدہ بھی کیا تھا؟ ایف آئی اے کو بھی کریں, ایف بی آر کو بھی کریں, نہیں ایف آئی اے, ایف بی آر, ایس سی سی پی, آپ اپنے اداروں کو مضبوط کریں. آپ کو اس قسم کے ایکسٹرا قسم کے ادارے, اور پھر دیکھیں پھر اکراس دا بورڈ میں ایک بات اور کہتا ہوں, ہوپ فلی جنرل صاحب ناراض نہیں ہوں گے, میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت آپ کرپشن کے اوپر سزا دیتے ہیں نا, تو ہمارے یہاں بھی ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں نا. کیا سزا ملتی ہے پولیٹیشین کو اور بیوروکریٹ کو, کیا سزا ملتی ہے اگر کوئی جنرل کرپشن میں انوالو ہو یا کوئی فوجی ہو, کیا سزا ملتی ہے کوئی جج ہو. اگر ٹھیک ہے, ٹوٹل ڈفرنٹ سٹینڈرڈز ہیں, ٹوٹل ڈفرنٹ سٹینڈرڈز. میں اس میں تھوڑی سی وضاحت دے دوں. ایکچولی جو انسان مخالفت نہیں, میں سمجھانے کی بات کروں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح نیب کے کیسز یا باہر عدالت کے کیسز 5-5 سال چلتے رہتے ہیں, 6-6 سال چلتے رہتے ہیں. آپ آرمی میں لوگ جو ہیں یہ امپلائڈ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, کفاٹا میں امپلائڈ ہے کہیں کسی بارڈر پہ, آپ اس کو 5-6 سال کے لیے چھوڑ نہیں سکتے. دوسری جو چیز ہے, اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے, کرپشن کیا ہے یا کچھ بھی کیا اور وہ آرمی میں ہے, اگر آپ کو آرمی پہ اعتماد نہیں تو ثبوت تو انہوں نہیں دینا ہے. یہ نیب کے پاس ثبوت نہیں ہوگا اس کا. نیب کے پاس کسی ریٹائرڈ آدمی کا ہو سکتا ہے کیس وہ جا کے کرے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج اپنے لوگوں پہ نرم ہے تو نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں سزاؤں کے سٹینڈرڈز ڈفرنٹ ہیں. سزاؤں کے سٹینڈرڈ بھی میں آپ کو, اگر کوئی جج کرپشن میں پکڑا جائے نا, اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے بس. سول میں آدمی چھوٹ سکتا ہے, فوج میں چھوٹتا نہیں. اگر پرسپشن اگر ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی کہ اس نے واقع کیا ہے, لیکن میں کورٹ میں ثبوت کرنا, ثابت کرنا مشکل ہوگا, وہ اس کو ایڈمنسٹریٹو ایکشن. مشرف کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کے کیس میں کب کچھ ہوگا. وہ ریٹائرڈ آدمی ہے, باہر ہے. سر نیب کے جو قانون ہے نیئر فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تبدیلی پہ کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر آپ کالا قانون کہہ کے اس کو ایبالش کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف 14 روز کا ریمانڈ ہو, ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کریں نا جی, اگر آپ نے اونس ہے, آپ نے برڈن
برڈن ہے نیب ثابت کرے کہ جی ایک پٹواری کے گھر میں 5 BMW کیوں کھڑی ہیں. پہلے نیب ثابت کرے کہ پٹواری نے فلانے سے یہ رشوت لی تھی تو تب جا کے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں, نہیں تو بھلے سے کھڑی رہے. اور دوسری طرف یہ ہو کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اگر جو اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتی ہے تو انہیں تو اسے مزید اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اور سخت اس میں جو ایسے قوانین ہیں جو کمزور ہیں ان کو تو فکس کر دینا چاہیے کہ جناب اتنے کی آپ کیس کر سکتے ہیں اور یہ ہوگا, اس کا یہ شیڈول ہے, اور شیڈول میں جیسے ہی کوئی فال کرے گا he'll be arrested the same day. آپ ایک جیسے کرمنل پروسیجر کوڈ میں ہے, PPC میں ہے, شیڈول ہے, ہر اوفینس کے آگے لکھا ہے بیلیبل نان بیلیبل. جو بیلیبل ہے اس میں آپ کو بیل ملے گی, نان بیلیبل میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے اریسٹ کے علاوہ. تو یہ کام کریں, یہ کوئی کرنے میں مشکل نہیں ہے. لیکن خان صاحب کو ہم سن رہے ہیں, فاروق نسیم صاحب کب سے لگے ہوئے کوئی ڈرافٹ کر رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا ڈرافٹ کر رہے ہیں. اپوزیشن سنجیدہ ہے نہ حکومت ہے. حکومت میں بھی تو پھر لوگ بیٹھے ہیں جن کے نیب میں کیسز چل رہے ہیں نا. دس از اے ڈائلیما, گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے, ہر طرف دیکھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک سر. اچھا مظہر عباس صاحب ایک آخری بات کا جواب دے دیں. ایک تو احتساب کا دباؤ ہے, دوسرے معاشی حالات ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ یہ چیزیں اکٹھا کر سکتی ہیں, اور اگر یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے تو حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے دونوں ہی چیزیں نہیں ہونے جا رہی ہیں, نہ اپوزیشن اکٹھا ہونے جا رہی ہے اور نہ ہی حکومت پہ وہ دباؤ بڑھے گا اس طریقے سے, کیونکہ حکومت کے اپنے بہت سے پرابلمز ہیں. دیکھیے اصل چیز یہ نہیں, ابھی جو راجہ صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں پرابلم کہاں آ رہی ہے. پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے کیسز ایسے ہیں جس میں نیب کے کیسز میں لوگ بری ہوئے اور ان افسران کے خلاف کارروائی ہوئی کہ جن کی وجہ سے وہ لوگ بری ہوئے. کورٹ کہتی ہے نا کہ پروسیکیوشن فیل ہو گئی, تو پروسیکیوشن اگر فیل ہوتی ہے, انویسٹیگیشن اگر خراب ہوتی ہے, تو نیب نے کچھ لوگوں کو اگزامپل بنایا کہ ان کے خلاف اسی طرح کارروائی کی جائے. وہی بات ہو رہی ہے, یہی سب اصل ایشو یہی ہے. ابھی انصار عباسی صاحب بات کر رہے تھے, چاہے وہ جرنلسٹ کا ہو, جرنلسٹ کا ہو, کسی کا بھی ہو, میں پولیٹیشینز کو اس لیے زیادہ ذمہ دار قرار دیتا ہوں کہ آپ کا کام ہوتا ہے چیزوں کو بہتر کرنا. لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ اسمبلیوں میں جا کے, پارلیمنٹ میں جا کے چیزوں کو بہتر کریں گے. اس لیے جب آپ پہ الزام آتا ہے تو میرے لیے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے, اور اگر وہ الزام درست ثابت ہوتا ہے تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے. ورنہ ہم مشرف کی بات کی, اگر انصار کو یاد ہو تو مشرف صاحب تو ایک کیس میں بغیر پیش ہوئے بھی بری ہو گئے, کبھی پیش نہیں ہوئے اور وہ بری ہو گئے. پولیٹیشینز کو زیادہ ذمہ داری لینی ہوگی, کیونکہ آپ حکمران ہوتے ہیں, آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہوتا ہے. چاہے آپ نیب رکھیں, کوئی اور ادارہ رکھیں, آپ چیزوں کو بہتر کریں, اپنے آپ کو بہتر کریں, سب سے بڑی بات یہ. مظہر عباس صاحب, انصار عباسی صاحب, راجہ عامر عباس صاحب اور جنرل امجد شعیب صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.